सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। नज़ीर लगारी साहब, आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ मामलात पर हम बात करेंगे। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं सियासी अगर महाज पर देखा जाए तो यहाँ पर अब दो नैरेटिव सामने आ गए इंतखाबात को लेकर। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि MQM और साथ ही साथ अब मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि जो नई हल्का बंदियाँ हैं उसकी बुनियाद पर इंतखाबात हों। तो अब 90 रोज़ वाला जो मामला है वो तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हमें दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि नज़र नहीं आ रहा ये मामला, और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से भी ये चाह रही है कि वो भी ऑन बोर्ड हों और इस मामले पर उनका साथ दें कि जो पुरानी हल्का बंदियाँ हैं उसकी बिना पर इलेक्शन हो सकते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा अपना वक्त ज़्यादा लगा ले, मेहनत ज़्यादा कर ले, दिन रात करके इन मामलात को 90 रोज़ में भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। नज़र से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। नज़ीर लगारी साहब, अभी ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हुए जाए, एक तो ये कि ये मुमकिन है, दूसरा इस पर मुस्लिम लीग नून और MQM का हम देख रहे हैं कि इत्तेहाद हो गया इस मामले पर कि नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। कितनी ज़रूरी है नई हल्का बंदियाँ? देखें, हल्का बंदियाँ उस सूरत में नई होनी चाहिए थी जब आप ये समझते कि जनाब आबादी में जो इजाफा हुआ है उसके हिसाब से आपको हल्का बंदियों में इजाफा करना है। जब इजाफा नहीं हो रहा है और वही हल्का बंदियाँ चल रही हैं तो उसमें कौन सी आप बड़ी गैर मामूली तरमीम कर सकते हैं? वो वही की वही रहेंगी। यानी आप ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो है वो हम कुरंगी में ले जाएँ और कुरंगी की जो है हम जाकर उठाकर जो है वो बल्दिया टाउन में ले जाएं। इस तरह तो नहीं कर सकते हैं। बहरहाल जो जोग्राफिया जहाँ पर ये वैसे रहेगा, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि जो मुज़ाकरात दुबई में हो रहे हैं, दुबई में भी यही बात हो रही थी कि जनाब आप इलेक्शन 90 दिन में करवाने के लिए बात करें। उस वक्त दोनों के दरमियान यही बात थी। और दूसरी बात ये थी कि जनाब आप ये ना करें कि हमारा जो कोई भी मुखालिफ है तो उसको वाइप आउट कर दिया जाए। आप किसी पार्टी को राइट ये देने से नहीं रोक सकते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा न ले। आप पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने, कोई भी पार्टी है उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, और इस तरह नहीं हो सकता है कि आप उसका रास्ता रोक दें। तो मेरे ख्याल में वो ये दो चीज़ें थीं जिनके ऊपर वो बात कर रहे थे। अब ये बात चूँकि खुलकर सामने आ गई है कि लेकिन लगारी साहब यहाँ नुक्ता ये है कि अगर ये मामला था तो फिर MQM भी ठीक बात कर रही है कि भाई CCI में फिर वोट ही ना देते। पीपल्स पार्टी ने वहां पर वोट भी दे दिया। आप दोनों साइड पे नहीं खड़े हो सकते। वोट देने का मतलब उसके साथ देखें, फिर कल तो आमिर साहब ने ये कहा ना कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू आए थे और 2 पॉइंट ऑफ व्यू आए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में ये बात थी कि ये मुमकिन है हल्का बंदियाँ करना। अब भी वो ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियाँ करना कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो आप नहीं कर सकते हैं, और ये कि इंतखाबी फरिश्ते बनाना कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो आप कर नहीं सकते। आप इसी टाइम में कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन प्रोलॉन्ग करना चाहता है। जब पीपल्स पार्टी को ये कहा गया था उसकी मुश्तरका मफादात की काउंसिल में, उस वक्त भी यकीन दहानी कराई गई थी कि जनाब हम नई जो है हल्का बंदियाँ, चूँकि आइन का तकाजा है हम इसलिए कह रहे हैं, तो उसको ये नहीं कहा गया था कि हम उसको जो है वो कई महीने तक आगे तक ले जाएंगे। ये बात नहीं कही गई थी। ये बात अब के इलेक्शन को खला में छोड़ दिया जाए और हम कोई डेट ना दें, आप डेट भी ना दें, तो ये नहीं हो सकता है ना कि आप डेट के बगैर। फिर निगरान सेटअप का फ़ायदा क्या है, इसके आने का फ़ायदा क्या है, फिर असम्बली के डिज़ॉल्व करने का क्या फ़ायदा है? असम्बली तो आपने एक आइनी मुद्दत के अंदर डिज़ॉल्व कर दी है। अगर ये आइन का एक तकाजा आपने पूरा किया है कि उस तारीख से आपने असम्बली को डिज़ॉल्व किया है, तो अगला तकाजा ये है कि आप इलेक्शन अपने टाइम पर कराएं और 90 दिन के अंदर कराएं। अब इससे भी आप आगे जाते हैं तो मतलब ख़राबी पे ख़राबी करते जाते हैं ना। फिर तो आप आइन को ताकि नसिया में रख देना चाहते हैं, ये तो नहीं हो सकेगा ना। ठीक है आमिर ज़िया साहब, ये जाते जाते एक तो ये मामला देखा गया मर्दमशुमारी का, फिर नई हल्का बंदियों का, एक तो ये इतना लेट क्यों किया गया ये मामला, और अगर अब ये कर लिया गया तो इस पर अब स्टैंड क्यों नहीं ले रही? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इसमें वोट था, वो ये कह रहे हैं कि हमें 90 रोज़ में इलेक्शन चाहिए। इज इट पॉसिबल कि अब हो सकता है ये मामला? अच्छा देखिए, मैंने कल भी गुजारिश की थी कि पीपल्स पार्टी का जो ये नया मौक़िफ़ आया बड़े ज़ोर शोर से, ये आफ्टर थॉट है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں خم ٹھوک کر ایک دم میدان میں آ گئی, اچانک ان پہ کیا انکشاف ہوا؟ کیونکہ شروع کے دن یاد کریں قمر الزماں قاہرہ جیسے ان کے جو سنجیدہ لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1.5-2 مہینے تک اگر آگے بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی پوزیشن تھی, یعنی کہ اس وقت تصور کر لیا گیا تھا کہ جنوری فروری میں اگر ہو جاتے ہیں تو وی آر اوکے ود دیٹ. اب جو انہوں نے ایک دم لگا کہ آپ کو ان کا اگریشن نظر آیا, تو بات یہ ہوتی ہے کہ دم کسی وجہ سے دبتی ہے, چیخ کسی اور وجہ سے لگتا ہے کہ لگائی جا رہی ہے نا. 2-3 وجوہات ہیں جو میری ناقص رائے اور جو میں نے کچھ بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے. اس میں پہلا تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہر حالت میں پرانی حلقہ بندیوں پہ انتخابات ہوں. اس کی ریزن کیا؟ اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کے حق میں ہوئی ہوئی ہیں. میں اگر سندھ کی بات کروں, دیہی سندھ کی اور شہری سندھ کی, تو ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتے. اچھا, جو شہری سندھ سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہیں اور جن کی زیادہ فالوئنگ جو ہے پیپلز پارٹی کی, تو دونوں جگہ پر ہے نا, شہری میں بھی اور دیہی میں بھی ہے. لیکن کچھ جماعتیں ہماری ایسی ہیں, ایک زمانے میں پی ٹی آئی بھی ہوتی تھی شہری سندھ میں, اب تو بیچاری نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور کوئی مطلب ایک دعویٰ کرے جی ہمیں لڑنا ہے یہاں سے, تو وہ چاہتے ہیں کہ جی نئی حلقہ بندیاں ہوں. اور اس میں یہ ہو رہا ہے نا کہ پرانی حلقہ بندیوں میں کہ کہیں آبادی کا ریشو جو ہے, جو حلقہ ہے وہ کم تعداد کے لوگوں پر ہے اور کہیں پر بہت زیادہ تعداد ہے. اچھا, اب جو نئے الیکشن رولز آئے ہیں اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 کانسٹیٹوئنسیز میں 50% کا فرق ہو جائے, 10-12% تک کا تو ٹھیک ہے. تو اب جب نئی آپ نے لوگوں کی گنتی کر لی ہے, اس میں کراچی کی آبادی اگر بڑھ گئی ہے, تو لوگوں کو توقع یہ کہ اربن ایریاز کی سیٹس بڑھیں گی. جو اسسمنٹ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتا اس میں کتنا درست ہے کتنا غلط ہے, کہ 2 سیٹ جو ہیں صوبائی کی بڑھ سکتی ہیں اور 1 سیٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی بڑھ سکتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہوا ہے کہ پہلے الیکشن رولز ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ میں حلقہ بندی کرتے ہوئے نہیں جا سکتے. اب اس میں آپ کر سکتے ہیں یہ کام. تو اب پیپلز پارٹی ہر حالت میں کہ اس کے سوٹ پرانی حلقہ بندیاں کرتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ کہ 15 سال سے ماشاءاللہ انہوں نے حکومت کی, 15 سال تک حکومت کی. ان کی جڑیں افسر شاہی میں جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں بڑی گہری اور بڑی گرفت مضبوط ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اور ان کی حکومت رخصت ہوئی ہے, ابھی جمعہ 8 دن ہوئے رخصت ہوئے, تو 2 بڑی اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں, آئی جی کی اور چیف سیکرٹری کی, جس پہ بڑا مطلب ہے پیپلز پارٹی کی قیادت دکھی ہے. اچھا, اب آگے لوگ جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ مزید کہ کمشنر لیول تک, ایس ایس پی لیول تک, ڈپٹی کمشنر لیول تک بھی کہیں آپ ٹرانسفر پوسٹنگ نہ ہو. اچھا, انہوں نے ایک عجیب کھیل کھیلا ہوا تھا جو ناقدین کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے, کہ سندھ سے باہر یہ اپنے لوگوں کو جانے ہی نہیں دیا کرتے تھے. ان کو پتہ ہے لڑکانہ سے وہ دادو آ گیا, دادو سے اس کو کراچی لیا, کراچی میں رکھا تو فلاں, مطلب وہی سیٹ آف پیپل جو تھے انہی کی گرومنگ ہوتی تھی اور وہی لوگ چلا رہے ہوتے تھے. تو افسر شاہی جو تھی بڑی اسٹیل ہو گئی تھی. اب انہیں خطرہ یہ کہ بھائی اگر یہ لوگ رہ گئے 2-4 مہینے تو ہمارا تو مطلب ہے پورا جو ایک تاش کا گھر ہے خوبصورت سی ہم نے ایک محل بنایا وہ ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. پھر جناب انہیں خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ جناب اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, یہ تبادلے ہو جاتے ہیں, تو پھر کیونکہ ہماری الیکشن کا جو کھیل ہوتا ہے رورل ایریاز میں خصوصاً, اس میں افسر شاہی کا بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک دم ان کو جوش چڑھا ہے وہ ایک انڈائریکٹ ایک طریقہ ہے دباؤ ڈالنے کا, مطلب ہے حکومت کے اوپر بھی, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی, کہ دیکھو اگر تم نہیں کرو گے تو ہم ان باتوں پہ اعتراض کریں گے. اچھا, یہاں پر وہ ایک پوزیشن یہ لے رہے ہیں سو کال کے جی ہم ڈیموکریٹک پوزیشن لے رہے ہیں تو انتخابات وقت پر ہوں, لیکن انتخابات جو ہیں وہ تو بھئی آپ نے انڈوز کیا تھا. جب آپ نے یہ بات کہہ دی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کہ نئی مردم شماری, تو بھائی اس نئی مردم شماری کو آئینی اعتبار سے ایگزیکیوٹ کرنے میں کچھ نہ کچھ دن تو لگیں گے. بالکل. تو یہ خلاف عقل, خلاف منطقی بات ہے, اگر وہ منطق بات ہے کہ وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ نہیں جناب مطلب ہے ہمیں مطلب ہے نئی مردم شماری بھی چاہیے اور 90 روز میں انتخابات بھی چاہیے, اور دونوں آئینی یہ ہیں, 90 روز میں مطالبہ آئینی ہے اور مردم شماری بھی آئینی ہے. تو میں نے نہیں کہا پیپلز پارٹی کا, لیکن میں نے بتایا کہ ان کا جو احترام سے عامر صاحب کے ساتھ میں اختلاف کروں گا. سر میں نے اختلاف کرنے والی کوئی بات ہی نہیں کی, میں تو حقائق بیان کی, میں نے نقطہ نظر نہیں دیا. وہ آپ سے اختلاف کرنے لگے. آپ نے فرمایا کہ جناب شہری حلقوں میں پیپلز پارٹی نے حاصل ہی کیا تھا اس انتخابی حلقہ بندی سے جو وہ جا کر کرتے, یعنی یہاں تک تو ہوا تھا کہ لیاری کی سیٹ بھی ان سے چلی گئی تھی, یعنی آپ ملی کون سی سیٹ؟ نہیں, اس کے بعد جو حلقہ بندی ہوئی نا الیکشن سے پہلے انہوں نے کی ہے نا حلقہ بندیاں, اس پہ لوکل گورنمنٹ ہوئے, اور وہ چیز جو ہے وہاں پر بھی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے نا آپ کے. حلقہ بندیاں تو وہی ہے نا جو اس سے پہلے جن پر انتخابات ہوتے رہے ہیں اور ضمنی انتخابات ہوئے ہیں. ضمنی انتخابات میں آپ کے جو سیٹ تھی
یہ جو بلدیہ ٹاؤن والی جو اس نے مروت نے اس نے جیتی تھی، اپنا مندوخیل نے سیٹ جیتی تھی، وہ سیٹ پرانی حلقہ بندی کے تحت الیکشن ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نئی چیزیں کیا ہوئی تھیں جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جناب اس حلقے کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے آ کر یہاں سے 14 سیٹیں لے لی تھیں جی، اور ایم کیو ایم نہ اس جگہ پر کھڑی رہی تھی، اس نے اپنے وہ حلقے گنوا دیے تھے جن حلقوں کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ گنوا سکتی ہے۔ اور اس بات کو ہم کیوں نہ مان لیں کہ کسی نے کہا کہ بھئی ووٹ نہیں دینا جانا ہے تو نہیں دیا گیا، لوگ نہیں ڈالا ووٹ، اس میں کون سی بات ہے؟ تو یہ آپ اس فیکٹر کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ یہ جو ہمارے دوست اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور جو پیپلز پارٹی کو ابھی جو ان کا اسسمنٹ ہے نا کہ دیکھیں پی ٹی آئی نہیں ہے اب منظرنامے پہ، بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ اب ایم کیو ایم اچھا ایم کیو ایم جو ہے اس کی بھی وہ جوبن پہ نہیں ہے، اس کی جوانیاں نہیں ہے، انحطاط آ گیا ہے ایم کیو ایم پہ بھی۔ پیپلز پارٹی کو امید یہ تھی کہ اگر پرانی حلقہ بندیوں پہ ہوتی ہیں، جو بھی انہوں نے کراچی سے سیٹس لی ہیں اس کو دگنا تگنا کر سکتے ہیں، دگنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ ان کی یہ تھا کہ ہم گلشن اقبال کی سیٹ بھی نکالیں گے، فلاں بھی، جو میری اطلاعات ہیں۔ تو جو ان کا 2-3 سیٹس ہوتی ہیں قومی اسمبلی کی، اس کو وہ 5 یا 6 دیکھ رہے ہیں۔ 5-6 دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ 6-7 دیکھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی سیٹوں کو ایسا دیکھیں گے کہ جن کی وجہ سے حلقے تبدیل ہونے سے ہی وہ سیٹیں ان کو مل سکتی ہیں۔ وہ حلقے تو وہی پرانے ہیں، اس کون سے؟ مطلب میں بتاؤں آپ کو کہ 70 کا الیکشن، سنیں 70 کا الیکشن ناظم آباد پیپلز پارٹی جیتی تھی، فیڈرل بیلا پیپلز پارٹی جیتی تھی، گارڈن ایسٹ پیپلز پارٹی جیتی تھی، سولجر بازار پیپلز پارٹی جیتی تھی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب بعد کے جو مینوپولیٹ ہوتے رہے وہ کل بھی کر سکتے ہیں، نہیں آج بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی پارٹی کرتی ہے یا کوئی اور کرتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وجہ، میں نے کہا دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو خدشات ہیں اس میں نے 3 بتایا نا آپ کو۔ حلقہ بندیاں وہ چاہتے ہیں ضرورت میں زحمت نہ کریں نئی حلقہ بندیوں کی، افسر شاہی میں تبادلے نہ ہوں، یہ بھی پھر اقتدار سے تبادلے تو میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ پر ہونے چاہیے، اور میں اور آپ تو متفق ہیں، پیپلز پارٹی کے دل سے پوچھیں کریں نا، مطلب اس کی اس حلقہ تبادلوں کی تو پرواہ کرنی نہیں چاہیے۔ وہ کر رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا وجہ ہے کہ وہ دور رہنا۔ دیکھیں 15 سال تک آپ کو اقتدار کی عادت ہے، آپ نے سوچا ہم 2 مہینے بعد آ جائیں گے، 90 دن بعد، اب پتہ چلا نہیں 5 مہینے لگیں گے اس کام میں۔ بالکل تو ذرا سر آپ کو اگر ان کو رکھنا ہے 6 مہینے دور رکھنا ہے دربار، اگر آپ کو دربار کی عادت ہو جائے، بڑی گاڑی کی عادت ہو جائے، جھنڈے کی گاڑی کی عادت ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو نذیر لغاری صاحب، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے بغیر۔ نذیر لغاری صاحب نے اپنا ایک اختلاف نہیں، ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں جی۔ اچھا عامر ضیاء صاحب، ابھی جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس میں کچھ ناراضگی پائی جا رہی ہے، ان کے جو رہنما مختلف، اور خاص طور پہ گورنر سندھ کامران ٹسوری جو ہیں وہ اس وقت زیر بحث ہیں کہ جی وہ کوئی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا انسائیڈ سٹوری کیا ہے اس کی ایگزیکٹلی؟ اچھا بڑی دلچسپ بات ہے میری آج ہی اتفاق سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گی، میں گپ کر رہا تھا کوئی کسی ایم کیو ایم کے 1-2 دوستوں سے الگ الگ فون کے اوپر، تو انہوں نے کہا بھی 2018 میں فاروق ستار کو جو ہم سے دور کیا اس کے ذمہ دار ٹسوری صاحب تھے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ فاروق ستار نے ان کی محبت میں پارٹی چھوڑ دی، توڑ دی، یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ٹسوری صاحب انہوں نے کہا فنکشنل میں کچھ دنوں کے لیے گئے تو وہاں پر بھی اختلافات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے ابھی جو شکایت ہے ایم کیو ایم کے جو اولڈ گارڈز ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ان میں اولا عالم، اب ہمیں نہیں پتا کہ کتنی اس میں سچ ہے، وہ کہتے ہیں ان میں ایک تو خود نمائی کی بہت عادت ہے۔ کامران ٹسوری صاحب میں خود نمائی کی عادت ہے، اس کی وجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جگہ جگہ اپنے نام کے بینر لگائے ہیں، تصاویر لگائی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حجامت کروائی، تو اس کو بھی سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ، پھر اس پہ بڑا سن تو لیں اس پہ ود ان دا پارٹی بڑا پھلکا اڑا، اور لوگوں نے کہا بھئی یہ سنجیدہ معاملہ ہے، سیاسی جماعت ہے جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنے لوگ ان کے بقول شہید ہوئے ہیں، اتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ہم اس کو کتنا ٹریویل کر رہے ہیں اس معاملے کو کہ حجامت کی بات کر رہے ہیں ہم، اپنا مطلب ہے۔ اچھا پھر ظاہر ہے کہ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ کلیکٹیو لیڈرشپ کی طرف آنا چاہ رہی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور اس میں صرف ایک فرد بن جائے، تو وہاں پر لوگوں کے تحفظات ہیں ٹسوری صاحب کے حوالے سے، اور یہ بات جو ہے بڑی مستند ہے، اور اس میں لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ٹسوری صاحب جو ہیں کہ وہ ایکٹیو تو بہت ہیں، اچھا انہوں نے گورنر ہاؤس میں میلہ لگا کے رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے گورنر ہاؤس کے سامنے کی سڑک بند ہو جاتی ہے، میلہ وہ اس طرح سے لگاتے ہیں کہ انہوں نے طالب علموں کے لیے بات کر رہے ہیں، اچھا اس میں کچھ باتیں یقیناً مثبت بھی ہوں گی، ہر آدمی بالکل ٹوٹلی منفی نہیں ہوتا، لیکن جو اولڈ گارڈز ہوتے ہیں انہیں ایک طریقے سے کام کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، اب یہ اس میں ایک مطلب ہے کہ
ہی از لائک اے بل ان دا چائنا شاپ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پرانوں کو برداشت نہیں ہو رہا. تو ان کے یہ میں نے اعتراضات بتا دیے. بھی یقیناً کبھی کامران ٹسوری صاحب سے پوچھیں گے انہوں نے کیا دل دکھایا ایسا اور کیا وجہ ہے کہ انہیں حجامت کو انڈورس کرنا پڑا. تو یہ ہے میں تو جو سر اخلاف میں نے جو خبر تھی وہ دے دی. آپ خبر دے رہے ہیں. میں نے ایک ان سے زیادہ میں نے ایم کیو میں لیڈرشپ میں سارے لوگوں سے ہماری دوستی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے اجنبی ہیں یا وہ ہمارے لیے. میں نے جو سب سے زیادہ ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ ایک بہت ہی اچھا آدمی کے طور پر دیکھا. مجھے کوئی ان میں ایسی ہاں کامران ٹسوری کو میں نے ان کو زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ بالکل ہی کوئی میں نے یہ نہیں کہا کہ رونت ہے ان میں، رونت نہیں ہے ان میں. وہ بڑا ملتے جلتے ہیں لوگوں سے، بات چیت کرتے ہیں، طالب علموں کو بلاتے ہیں، سب اپنی جگہ درست ہے. لیکن میں تو بتا رہا ہوں جو ود ان دا پارٹی کنسرنز ہے نا، نہیں پارٹی کنسرن بھی اگر وہ پارٹی میں بھی کچھ نہ کریں اور وہ کسی اور کو بھی نہ کرنے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کوئی آئے ہی نہ. وہ ٹھیک ہے ایک کام کر رہے ہیں یار، لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں. ایک ایسی ایم کیو ایم جس نے پورے 18 کے الیکشن کو ایسے لوز کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اتنا غلط فیصلہ کیا ہے بلدیاتی الیکشن کے موقع پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہی نہیں الیکشن میں، حصہ ہی نہیں لیتے ہیں. وہ غلط فیصلہ تھا یار، ٹوٹل غلط فیصلہ تھا. شہر میں فیصلہ کن پوزیشن میں ہوتے ہیں. اگر وہ اب بھی بلدیاتی الیکشن میں جاتے تو ان کی پوزیشن ہوتی، اور وہ اس پوزیشن سے خود اپنے آپ کو وہ کیا. وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو عمل میں لانا چاہتے ہیں. یار آپ لوگ پولیٹیکل دھارے میں واپس آ جائیں اور اس اپنی شکست کے احساس سے باہر نکلیں. اب وہ شکست کے احساس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. وہ اب بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم وہ پہلے وہ کہیں اور ہوتا تھا، 1 2 3 تو لوگ چپ ہو جاتے تھے، اب ہم کہیں تو چپ ہو جائے. بھائی نہیں ہوتا ہے نا ایسا یار. آپ لوگوں کے پاس اپنے اثرات تو وہ چھوڑیں. لوگوں کو اتنا، یا تو آپ کے پاس جو وہ طریقہ تھا کہ لوگوں کی سانس روک لیں، دم گھٹ دیں اور ان کے اوپر جو ہے ان کی منہ پر مہر لگا دیں، تو پھر جو چاہیں ان سے کہتے رہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کریں، ان سے پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں. میں بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں. میں نے اس دوران میں کوئی 6 7 8 مرتبہ کہیں نہ کہیں راہ چلتے، کسی کتاب میلے میں، کسی عام پروگرام میں، آرٹس کونسل میں بیٹھے ہوئے، کہیں بھی. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود آ کر ملے، اور میں اس کو بہت بڑا کریڈٹ نہیں دیتا ہوں، اس بات کو نہیں سمجھتا ہوں میں. اور وہ یہ کہ 6 اور آدمیوں کو متوجہ کر کے یہ میرے استاد ہیں، حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ میں کبھی ان کا استاد رہا ہوں. لیکن یہ کہ ہمبل ہونے کی آپ بے شک کوئی ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ تو احساس دلائیں نا کہ یار ہم ایسے نہیں ہیں جو ہمارے بارے میں تاثر ہے. ایک پرسپشن پایا جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے لغائی صاحب فرما رہے ہیں، اس میں یقیناً پارٹی میں ایک خیال ہوگا ٹسوری صاحب کی کہ بھئی ٹسوری صاحب کا جو فارمولا ہے بہت اچھا ہے. آپ نے جو سوال کیا تھا میں تو وہ عرض کروں کہ جو دوسرا فارمولا ہے جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے، اور وہ پارٹی کے اندر جو ہے مطلب جو جس طرح سے وہ آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو تحفظات ہیں وہ ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہم یہ فیصلہ کرنے نہیں بیٹھے، فیصلہ اس کے کارکن کریں گے، عوام کریں گے. ہم نے لغائی صاحب نے اور میں نے تو ایک وہ وجہ بتا دی آپ کو، ٹھیک ہے نا. انہوں نے بتایا کہ جی ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور میں نے بھی صرف وہ تذکرہ کیا کہ جو ان کے حوالے سے تحفظات ہیں لوگوں کو، واللہ علم بالصواب ہی کہتے ہیں نا. نہیں، اور ہم کیا جانے اس کے بعد کیا ہوگا. عامر صاحب اس حوالے سے بھی کوئی آپ کو ہے انفارمیشن کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے کچھ رہنماؤں کا ایم کیو ایم کے؟ یہ تو ہمیشہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات پیپلز پارٹی بڑی فعال ہے اور پیپلز پارٹی بھی رابطے کر رہی ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے دیگر جماعتوں کے لوگوں کو شامل بھی کیا ہے. تو یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے کہ جو ناراض اراکین ہوتے ہیں، اس کی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ٹھیک ہے کہ جو بھی مرکزی پارٹی ہوتی ہے اس سے اگر 2 4 چڑیا اڑ کر کسی دوسرے درخت پہ بیٹھ جائے تو وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. تو یہ بالکل ہو رہا ہوگا کیونکہ ابھی بہت ہی ولیٹائل سچویشن ہے. کوشش کریں گے کہ لوگ اس پارٹی سے اٹھ کے دوسری پارٹی میں آئیں. لیکن انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں جو مزے کی بات ہے کہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جہاں نئی حلقہ بندی اس کی پرانی حلقہ بندیوں پہ ڈٹی ہوئی ہے، تو یہاں پر ایم کیو ایم کا کنورجنس ہو رہا ہے نون لیگ کے ساتھ. ایگزیکٹلی اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ. اچھا نہیں، اس کو آپ اس پیرائے میں دیکھیں، ورنہ کہا جاتا ہے نا کہ فطری اتحادی بنتے بھئی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو مل کے چلنا چاہیے. مطلب دونوں سندھ کی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں نا، لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ مطلب ہے اس جماعت کی طرف دیکھ رہی کہ جو پنجاب بیسڈ ہے اور جس کی سندھ میں روٹس نہیں ہیں. تو یہ ایک اور فکشن کی ہمیں سے میں آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ کنٹرڈکشنز کیا کیا ہیں.
تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو بجلی کے بلوں کو لے کر ایک ہنگامہ برپا ہے, لوگ سڑکوں پر ہے, اشتعال ان میں پایا جا رہا ہے, اور جس طرح کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا کرائسس بن چکا ہے جس پہ نگران وزیر اعظم نے بھی ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہوا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج چوتھا دن ہے احتجاج کا. بجلی کے بھاری بھرکم جو بل آئے ہیں اس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہیں سڑکوں پر. مختلف شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہو گیا ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ بھی اب تک کر چکے ہیں. کئی رپورٹس ایسی افسوسناک ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹر ریڈرز بھی رہائشی علاقوں میں جانے سے گریز کر رہے ہیں. ملتان اور پشاور کے بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں کی الیکٹرک کمپنیز ہیں ان کے سٹاف کی سیکیورٹی کے لیے پولیس نے مدد مانگ لی ہے, اور اس پر جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. حالانکہ مسلم لیگ نون ابھی اپنی گورنمنٹ کمپلیٹ کر گئی ہے اور پی ڈی ایم اس کا حصہ تھی, تو مولانا فضل الرحمان جن لوگوں نے مسئلہ پیدا کیا وہی ماتم کر رہے ہیں, وہ اب احتجاج کرنے والے ہیں. مولانا فضل الرحمان ایم کیو ایم اور اس وقت مسلم لیگ نون نے جی بجلی کے جو بل آئے ہیں ان کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف اب احتجاج کرنا ہے. اب یہ احتجاج کس کے خلاف ہے؟ کیا کیئر ٹیکر کے خلاف کرے؟ آمنہ اگر آپ مجھے ذرا سا خطہ کلامی کرنے دیں اور آپ والی ڈیوٹی میں لے لوں صرف ایک منٹ کے لیے. ناظرین, ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر فیاض احمد چودھری صاحب نے, ڈائریکٹر ہیں انرجی انسٹیٹیوٹ لمس یونیورسٹی کے, اور اس کے علاوہ یہ فارمر جو ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر این ٹی ڈی سی کے. فیاض صاحب ویلکم ٹو دا شو. یہ بتائیے گا بہت آسان سے سوال سے شروعات کرتے ہیں کہ اس ملک میں بجلی مہنگی ہے تو کیوں ہے, اس میں کیپیسٹی پیمنٹ کا کتنا جو ہے وہ ہے حصہ ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے, اور یہ معاملہ جو ہے مسئلہ شروع کب ہوا اور کیسے ہوا؟ تو ایک ہی سوال میں نے آپ سے 3-4 چیزیں پوچھ لی. جی یہ شروع تو ہوا جب ہم نے زیرو لوڈ شیڈنگ کے سلسلے میں اس کو ایک ٹارگٹ بنا کے چلے. تو جب ہم نے 2013-14 میں اپنا پروکیورمنٹ شروع کی اپنی جنریشن کی, تو اس میں ہم نے کسی اپنا انٹیگریٹڈ پلان ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے, سپلائی کتنی ہے, اور پھر اس کے حساب سے ٹیکنالوجی سلیکٹ کی جاتی ہے. تو یہ ہمارے ملک میں جو کبھی 90s میں تو ماسٹر پلان بنا تھا, لیکن اس کے بعد کبھی ہمارے یہ بنا نہیں. اچھا. جس وجہ سے ہم ڈیمانڈ سے ہم نے ذرا زیادہ کیپیسٹی کے کانٹریکٹس کر لیے, اور جس وجہ سے وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2016-17 میں نے یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہم یہ کیپیسٹی ٹریپ میں پھنس جائیں گے, کیونکہ یہ فائنینشیل ٹریپ ہوگا, کیونکہ ہم نے جس حساب سے اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ اپنی جنریشن لگانی ہوتی اسی مطابق, اور ہم نے زیادہ تر وہ بیس لوڈ پلانٹ لیے جو کہ اس وقت وہ امپورٹڈ فیول کے بیس پہ بھی تھے, کیونکہ ہماری جو انڈیجنس ڈیولپمنٹ تھی خرکول کی وہ ذرا تھوڑی بعد میں تھی. تو معاملہ تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا, اور یہ اس وقت یہ مجھے تو کم از کم دن کی روشنی کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا. 2017 میں میری سٹیٹمنٹس بھی آپ ذرا دیکھ لیں. جی آپ کا مضمون بھی میں نے پڑھا تھا, مجھے یاد ہے, میں خطہ کلامی کروں, مضمون بھی میں نے پڑھا تھا, آپ نے غالباً کسی انگریزی اخبار میں لکھا تھا اس چیز کے بارے میں ہائی لائٹ کرتے ہوئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی ٹریپ کی بات آپ کو سن 2016-17 میں نظر آ گئی, اور آپ مجھے یاد ہے کہ غالباً 13-14 میں آپ تو این ڈی ٹی سی کے ایک اہم عہدیدار تھے, مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے غالباً. تو جب, اور وہ دور تھا نواز شریف صاحب کا دور تھا, نون لیگ کا دور تھا, تو عوامی زبان میں سمجھائیں کہ کیا وجہ ہے, کیوں یہ جو ہے نون لیگ کی حکومت نے, جو میری سمجھ میں آیا آپ کی گفتگو سے, کہ ان کی ذمہ داری, انہوں نے بلا سوچے سمجھے جو ہے پلاننگ کے بغیر اس طرح کے انہوں نے بجلی گھر لگا دیے. کیا یہ صحیح ہے جو الزام ان پہ لگایا جاتا ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں قدرے وہ دیکھیے پلانٹ تو ہمارے لوڈ شیڈنگ پلانٹ ہم نے لگانے تھے. میں نہیں کہتا کہ پلانٹ نہیں چاہیے تھے, لیکن کیا اتنے سے زیادہ چاہیے تھے, یہ سوال ہے. کہ میں نے اس وقت بھی یہ باتیں یاد ہیں کہ ہم نے 70 سال میں ہم 20,000 تک پہنچے ہیں, 70 سال میں, اور ہم نے ابھی آج ہماری 41 یا 42 انسٹالڈ کیپیسٹی این ٹی ڈی سی کی. تو یہ اتنے 5-4 سال میں کیا ہماری ڈیمانڈ اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم 20,000 اور لگا رہے ہیں, اور وہ 20,000 ہم نے لگا دیا. تو اسی کو تھا کہ ہم, اور پھر دوسرا یہ تھا کہ جب آپ کام جلدی میں کرتے ہیں تو ایکسپینسو پاور پلانٹ ہم نے لگائے ہیں,
जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के साथ किसी कंपेटिटिव प्रोसेस को हमने ज्यादा फॉलो नहीं किया, जिस वजह से हमारी कास्ट भी बढ़ गई। अब 2-3 मसाइल हो गए। एक तो आपकी एक तो कैपेसिटी ज्यादा लग गई, जितनी हमें चाहिए थी उससे ज्यादा लग गई, ठीक है। दूसरा, हमने इसको जो शुरू में प्लांट लगाए वो जल्दी में कि भी रात दिन काम हो रहा है, और हालांकि ट्रांसमिशन भी नहीं बन पाई इतनी जल्दी, तो वो हमने जो है इंपोर्टेड फ्यूल बेस्ड लगा दिए क्योंकि जल्दी थी। अच्छा, तीसरा हमने काम किया और वो बेस लोड लगा दिया। अगर हमको पीकिंग का काम करते, जैसे ये हमने हवेली बात, अच्छा ये जो RLNG प्लांट्स हैं, ये इंटरनेशनल फ्यूल, आपको पता ही नहीं है कि आपके डॉलर का क्या बनेगा जब तक आपकी स्ट्रांग पॉलिसीज ना हो। तो वो मैं समझता हूँ कि अब हमारे रेगुलेटर को भी उसको भी प्रोसेस पता था कि ये किस प्रोसेस के तहत होना चाहिए, तो वहां भी एक बड़ा क्विकली अच्छी तरह काम नहीं किया। एक हमारे आम व्यूअर के लिए समझाइए कि जो हम बिल दे रहे हैं उसमें कैपेसिटी पेमेंट का कितना हिस्सा है, कितने फीसद जो कैपेसिटी पेमेंट है? जी तकरीबन 70%। अब फ्यूल तो हमने बेहतर, क्योंकि हमारा इंडिजिनस फ्यूल थर्कोल सस्ता है, ठीक है, और जो इंपोर्ट हमने वो बाकी क्योंकि हमारे पास हाइड्रो है, न्यूक्लियर लग गई है, तो फ्यूल के केस में तो हमने बहुत तीर मार लिए, फ्यूल हमने कम कर लिया, लेकिन क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। मैं इसको इस अंदाज से समझाता हूँ कि आपने अगर एक बस ले ली है जिसमें सवारी आपको पता है कि 40 बैठ जाएगी 50 की जगह, तो मेरा अच्छा मुनासिब सा टायर रख के मैं इससे कमाई कर सकता हूँ। अगर सवारी आपकी अभी बड़ी नहीं है और बस आपने दूसरी भी ले ली, उसकी भी लीज का देनी है, तीसरी ले ली उसकी भी, तो ये ओवरऑल कैपेसिटी पेमेंट या लीज पेमेंट जिसको हम पे का कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो ये हमारा बहुत ज्यादा पोर्शन बढ़ गया, तो यूटिलाइजेशन उसकी बहुत कम है। तो यानी कि हम इस्तेमाल करें ना करें, ऐसे बिजली घर लग गए कि बेशक उसमें बिजली पैदा ना हो रही हो क्योंकि जरूरत नहीं है, हमें पैसे देने, और वो पैसे जो है अवाम से वसूल किए जा रहे हैं, यही है ना सूरत हाल? तो हुक्मरानों की नालायकी की सजा जो है वो अवाम को मिल रही है। टैक्सेस भी ऐड है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एक तो कैपेसिटी ज्यादा हो गई जी, ठीक हो गया, उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई। दूसरा उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो एक्सचेंज रेट का, क्योंकि ये सारी की सारी कैपेसिटी पेमेंट जो है डॉलर इंडेक्स पे, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या डॉलर से इक्विपमेंट आता है, तो वो अगर उस वक्त 105 रुपए का डॉलर था जो आज से 300 से ऊपर हो गया, तो उसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है उस कैपेसिटी पेमेंट का वो 3 गुना ज्यादा हो गया, बढ़ गया है, 200 गुना। अच्छा, वो आखिरी सवाल आपसे, कोई छोटा सा जवाब, क्योंकि आपको पता है टीवी में वक्त कम होता है, कोई पॉसिबल सोल्यूशन है, कोई आसान सोल्यूशन है इस गर्दाब से निकलने का, या भी हमें भुगतना है आने वाले कई साल तक? जी ये देखो, ये आमतौर पे जो अपफ्रंट टैरिफ जिसको हम कहते हैं, ये 10 साल का डेट सर्विसिंग का पीरियड है। कुछ प्रोजेक्ट्स को तो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो और अभी भी बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जो भी लग रहे हैं, तो ये तो अभी और भी जो कमिटेड प्लांट लग रहे हैं, तो अभी अगले 8-10 साल आपकी जान नहीं छूटने वाली इन कैपेसिटी पेमेंट से। माय गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम आपको तंग पे आमना साहिबा, आपने सुना है कि अगले 8-10 साल, यानी कि हम तो बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे लगाई साहब, ये बिल मैं आपने क्या समझ रखा है, मैं अभी और बूढ़ा हूँ? नहीं, मैं और आप, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये होती है प्लानिंग, और हम जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बड़े खालिस जज्बाती अंदाज में इन प्रोजेक्ट्स को बनाते और उनके इनॉग्रेशन करते हुए देखा है, बल्कि वो इंसिस्ट भी कर रहे होते थे कि यार इसको बस ये करें ना कि ये 18 से पहले इसका इनॉग्रेशन हो जाए। मुझे आज किसी ने बताया, खता कलामी कर रहा हूँ, कि प्लांट लगा, उससे पूछा गया किसी साहब ने कि जनाब आप ये बताइए कि क्या इसकी ट्रांसमिशन लाइन नेशनल ग्रिड से जुड़ा हुआ है, नहीं है, उसकी भी आप लोगों ने प्लानिंग की है? तो कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं, कभी मैं पूरा उसकी तफसील दूंगा प्रोग्राम में। उन्होंने कहा नहीं जी, वो जब उन्होंने इंक्वायर किया तो पता चला कि उसने कहा जी हमारा काम तो बिजली घर लगाना है, तो जिससे बात करनी थी एनटीटीसी से, उनसे बात ही नहीं हुई भी। तो इतनी बड़ी हिमाकत, और आज ये बड़े फख्र के साथ हर प्रोग्राम में जाके आप नून लीग के लोग देखें जी हमने दुगनी कर दी, तिगनी कर दी, वो भाई उसके बाद उसको भुगत कौन रहे? उसकी वजह से पूरे मुल्क की मईशत जो है तबाह हो गई।
آپ نے عام آدمی کی چیخیں نکلوا دی, اس کو نچوڑ دیا یوں. سر مسئلہ یہ نا کہ ملبہ پرانی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں نا, وہ پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں. آپ ڈال رہے ہیں, آپ نے وہ لگائے پروجیکٹس, ان پروجیکٹس کی بجلی بھی پراپرلی استعمال نہیں ہو رہی ہے, وہی نہیں رہی. اور دوسری بات آپ کو میں بتاؤں, جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یعنی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, اس کے باوجود ہم نے بلز بھی پے کرتے ہیں بنانے کی, لیکن فیول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. بجلی اتنی مہنگی کر دی, اگر میں 2 ٹیوب لائٹ جلاتا تھا, میں 1 جلاتا ہوں یا میں اندھیرے میں کام کر لیتا ہوں. تو آپ نے مزید بجلی کی ڈیمانڈ کم کر دی, تو اب ہوگا کیا, یا تو چوری بڑھے گی, ٹھیک ہے, لوگ استعمال کم کریں گے, تو آپ اس سائیکل سے نکل ہی نہیں پائیں گے. آپ کہیں شکریہ نواز شریف صاحب, شکریہ اسحاق ڈار صاحب, شکریہ شہباز شریف صاحب کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. آپ نے ہماری معیشت کو, ہماری صنعت کو, ہمارے کاروبار کو اور ایک عام آدمی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. وہ عام آدمی کی آواز ہی تو بننے جا رہے ہیں لغاری صاحب. مسلم لیگ نون احتجاج کرنے جا رہی ہے, بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے, یہ آئرنی ہے, اور مہنگائی کے ایگزیکٹلی کہ یہ ابھی کیئر ٹیکر کو آئے ہوئے چند روز ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ احتجاج شروع ہونے لگا ہے. کس کے خلاف ہے؟ ظاہر ہے انہیں تو کرنا ہے نا, یہ ملبہ کہاں لے کر جائیں, اپنے اوپر ڈالنا. جی اپنے اوپر تو کیوں ڈالے گا کوئی بھی شخص, اپنی غلطی کون مانے گا؟ یہ تو کہیں گے کہ جناب ہم نے یہ کیا تھا, آپ کو یہ کرنا تھا, یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا تھا. بھائی ٹرانسمیشن نہیں ہے آپ کے پاس, بجلی پراپر پہنچ نہیں. اچھا آپ 40,000 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں, تو آپ اس کی ڈسٹریبیوشن کریں, ٹرانسمیشن کریں, دونوں چیزیں نہیں ہیں, نا آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں. فوری بہت بڑا خطرہ ہے آمنہ صاحبہ, سوری میں آپ کی وہ جی بیچ میں آ گیا میں, کہ خطرہ یہ کہ اس وقت جو لوگوں میں بے چینی ہے, کئی چیزیں ہیں نا, بہت غصہ ہے, افراط زر یعنی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, جی ٹھیک ہے, لوگوں کی آمدنیاں کم ہو رہی ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, اوپر سے بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, مطلب دگنا تگنا آ رہا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی صرف اتنے % لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑا ہے, بھی سب پہ پڑا. اور اگر لوگ 400 کہتے ہیں نا, 400 یونٹ سے کم اگر آپ استعمال کر رہے ہو یا 200 سے کم کر رہے ہو, بھائی جو 900 کر رہے ہیں وہ کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کر رہا, اس کا گھر ہے, اس کے بچے ہیں, مطلب ہے. تو آپ اس کے نتیجے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک جو ہے بدامنی کی طرف بڑھ رہا ہے, مایوسی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, غصہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کا حل نکالنا پڑے گا. اس کا حل مجھے نہیں پتا کیا, لوگوں کو آپ انکریج کریں کہ چوری کریں, اور جو لوگ چوری کر رہے ہیں اس کا بل جو ہے وہ لغاری صاحب سے لے رہے ہیں, اور ان لوگوں سے لے رہے ہیں کہ جو آنیسٹ بل پلیئر ہیں, یا آپ کے جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں اس کی سزا جو ہے آپ مجھ پہ اور آپ سے لے رہے ہیں. سر لیکن ایک وقت آئے گا ہماری بھی بس ہو جائے گی, اور معاملہ بار بار آئی ایم ایف پہ. آپ رچ خاتون ہیں, لیکن ہماری تو میں اور لغاری صاحب تو بہت مشکل میں, ہماری تو آپ کو پتہ ہے تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں ہوتا, اور چراغ جلا کے جی رہے ہیں, موم بتی جلاتے ہیں. پاکستانی عوام کا یہی تو درد ہے کہ بھئی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا نہیں ہے, اور آپ کی جو مہنگائی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے جو آپ کو کوٹ رہی ہے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں لغاری صاحب آئی ایم ایف پہ معاملہ ڈال دیے جاتے ہیں. کیا آئی ایم ایف اس معاملے میں کچھ کر سکتا ہے, ان سے اب بات ہو سکتی ہے کہ بھئی کچھ یہ مداوع ہو جائے دکھوں کا ہمارے؟ ایک ایسی آرگنائزیشن, انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس کا کام ہی آپ کی مانیٹری پالیسی کو جو ہے وہ اس پر نظر رکھنی ہے, اور جس نے اور سارے کے سارے انتظامات بھی کر رکھے ہیں, تو آپ کی مدد کے لیے کیوں آئے گی, اور کس محبت میں آئے گی, کیا کرنے کے لیے آئے گی؟ اور پھر یہ کہ اس طرح تھوڑی سی شرائط جو ہیں وہ لینینسی وہاں دکھائی جائے تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ معاملات بہتر ہوں. نہیں دیکھو اس میں سوال یہ ہے, آئی ایم ایف نے تو کہا کہ جی آپ کو اپنا جو ہے خرچہ کم کرنا ہے اور آمدنی بڑھانی ہے. اب آپ یہ کیسے بڑھاتے ہیں اس کا ہیڈ ایک نہیں ہے, وہ تو آپ اس نے جو آپ کو لون دیا نا. اب لوگ بلا وجہ آئی ایم ایف کو جو ہے ہمارے جو کہتے ہیں نا حکمراں جو ہیں, جو غصہ حکمرانوں کی طرف ہونا چاہیے, ان کی نالائقی کی طرف ہونا چاہیے, وہ آئی ایم ایف کی طرف ہو جاتا ہے. تو آئی ایم ایف اتنی گناہ گار نہیں ہے. گناہ گار یا قصوروار یا جس نے جرم کیا وہ تو یہ حکمران ہے کہ آپ کی منصوبہ بندی ناقص تھی. آپ کو جو زمانے میں ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ جی یہ چیز ہونے والی ہے 16-17 میں, جس چیز کی نشاندہی مجھے یاد ہے لغائی صاحب, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے 14-15 میں جب بول پہ کریک ڈاؤن شروع ہوا, 15 کی بات ہے نا, اس وقت ہم کہہ رہے تھے یہ بات اور لکھ بھی رہے تھے کہ جناب پاکستان کو ایک ڈیٹ ٹریپ میں ڈالا جا رہا ہے. ہاں یہ کہہ رہے تھے, یاد ہے آپ کو؟ تو وہ چیز بالکل صحیح ثابت ہوئی. اسی طرح کیپیسٹی پیمنٹ کا بھی بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, فیاض صاحب نے بتایا کہ 16-17 میں انہوں نے ریڈ فلیگ کیا بطور این ٹی ڈی سی کے ایم ڈی کے, انہوں نے کہا ان کی بات نہیں سنی گئی, انرجی مکس کا خیال نہیں کیا گیا. تو بات یہ ہوتی اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کو ان لوگوں کی کرنی ہے کہ یہ آج اتنا کہتے ہیں نا جوتوں سمیت آنکھوں میں گھستے ہیں,
کہ آ کے ٹی وی پہ بڑے اس سے بات کہتے ہو جی ہم نے یہ کر دیا. وہ بھائی کس قیمت پہ کیا؟ آپ نے ملک کو برباد کر دیا اور یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ان کا احتساب کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. میرے خیال میں سیاست میں دوبارہ آ جاتے ہیں. بالکل ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. ختم ہو گیا جی. آج شو کا پتہ نہیں چلا کیونکہ ہم ایگزیکٹلی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ عوام کے ساتھ اس وقت سلوک ہو رہا ہے ناظرین, اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی جماعتیں پی ڈی ایم کی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے آئی تھی کہ مہنگائی ختم کر دی جائے گی, مہنگائی مکاؤ مارچ ہم کرنے آ رہے ہیں. لیکن اس میں جب پی ڈی ایم کی حکومت سامنے آئی تو کیا کیا فیصلے کیے گئے, کہاں کہاں پر غلطیاں کی گئیں, اور اس کے بعد اب جو خمیازہ ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے. اور پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب ہم مہنگائی اور بجلی کے جو بھاری بھرکم بل ہیں ان کے خلاف دوبارہ سے احتجاج اور دھرنے کرنے جا رہے ہیں. رپورٹ کارڈ جناب آپ کا اچھا نہیں ہے, کس منہ سے آپ آئیں گے اور عوام کا سامنا کریں گے, یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.